तो मैं एक दोस्त नाराज़ हो गए अपने घर से, तो वालिद ने उन्हें कहा ठीक है आप अलग हो जाएं, जो उनका हिस्सा था वो उनको दे दिया। 4 भाइयों में से एक को उन्होंने रवाना कर दिया। अब ज़ाहिर है कुछ परेशान हुए, घर छोड़ना था तो एक और जगह मुंतकिल हुए। तो उनके एक दोस्त ने उनकी मदद की और उन्होंने कुछ दिन अपने साथ रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौके बन गए और जगह उनको मिल गई। तो वो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम जो सादा लोग होते हैं, देसी देहाती, वो हम ना एक बात ही पकड़ लेते हैं सारी ज़िंदगी और तस्वीर का दूसरा रुख देखने को तैयार नहीं होते। कहने लगे जी ये मेरा मौसन है, इसने इतने दिन मुझे घर रखा, कोई 20-25 दिन इसने मुझे अपने घर रखा, फिर इसने मेरे साथ ताउन किया, फिर कारोबार चलाने में मेरी मदद की, फिर मुझे मकान लेके दिया। 1-2 साल तक किस तरह इसने मुझे सपोर्ट किया कि मैं टांगों पे खड़ा हो गया। अम्मा अब्बा ने तो मुझे निकाल दिया था और उनकी वो शिकवे भी बयान करने लगा, शिकायतें भी करने लगा। तो मैंने उसे कहा कमाल है ना, जिसने 20 दिन घर में रखा वो मौसन है, और जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसके बारे में तेरा रवैया ही बदल गया है। आप गौर करेंगे और समझेंगे इस बात को कि 9 माँ ने पेट में रखा, और क्या दुख सहे, क्या तकलीफ है। और मैंने कहा इसने 2 साल सपोर्ट की है और ये तो तेरा मौसन है। और जिस बाप ने इतनी सपोर्ट की कि तेरे 3 बच्चे भी हो गए, तो वो बस 1-2 मिनट में तो वो चुप कर गया। मैंने कहा तुम्हें ये सपोर्ट नजर नहीं आई? हम जो पीर साहब तक पहुंचे, हम जो उस्ताद साहब तक पहुंचे, हम जो दोस्तों तक पहुंचे, हम जो रिश्तेदारों तक पहुंचे, हम जो औलाद तक पहुंचे, हम जो ससुराल तक पहुंचे, हम जहां भी पहुंचे, इस पहुंचने में पहला किरदार हमारे माँ बाप का है। ये पहली दरसगाह है। मेरे वालिद साहब अपना नाम नहीं लिखना जानते थे, मेरी अम्मा अपना नाम नहीं लिख सकती थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कभी मुझे मौका मिले तो 2 जिल्दों में किताब लिखूंगा अपने माँ बाप। मेरी वालदा के बारे में कोई मुझसे पूछे कि आपकी अम्मा क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी अम्मा मेरे लिए यूनिवर्सिटी है, मेरी अम्मा मेरे लिए अथॉरिटी है। इसलिए कि उस गोद के अंदर बैठ के जो सीखा है वो कहीं और सीखने को नहीं मिला। मेरे वालिद साहब मेरे लिए स्कूल ऑफ थॉट, मेरी सोचों पर पहला असर उनका है। हम ना मतलब वो नए नए रंग, नए नए अंदाज, नई नई चीजें देखकर पीछे हम हर चीज भूलते जाते हैं और नवे नवे ना यार बनाइए। मैं नहीं जेगू आखना, इसलिए कि मेरा मियाँ साहब से ये शिकवा है कि तुसी कमीना ही आग छड़िया है। ये तो शकील लफज है, सूफिया शकील जुमले इस्तेमाल नहीं करते, तो शकील है लफज। यानी आजकल भी किसी को कमीना कहना बड़ा मुश्किल काम है ना, बंदा नलायक कह दे, बेवकूफ कह दे, थोड़ा सा ना लफज काबू में है, लेकिन कमीना कहना। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं नवे नवे ना यार बनाइए एवी वांग। ओ भाई थोड़ा सा ना अपने माँ बाप के लिए बाजू बिछे हुए हो, मोहब्बत हुई हो। और यार मेरे रसूल पाक करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मासूम आमना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फरमाया जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं ना किया उसने अल्लाह का भी कोई नहीं किया। अगर तू किसी का एहसान मंद ही नहीं, अगर तू किसी का मशकूर ही नहीं, तो तू अल्लाह का क्या शुक्र अदा करे। हुजूर ने फरमाया जब कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो बेहतरीन बदला देने की कोशिश करो। वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने ना कुत्ते की वफादारी का बयान फरमाया है और बड़ी समझने वाली बात है। बाबा साहब कहते हैं कि कुत्ता जो है ना उसके हम मालिक हैं, तो हमारा भी तो कोई मालिक है ना। फरमाते हैं एक रोटी कुत्ते को डालते हैं, दूसरी मांगे तो कई दफ़ा लोग जूता भी मार देते हैं, लेकिन खुद मालिक जो है कुत्ते का वो पंखे के नीचे, एसी के नीचे सोया है और कुत्ता जाके सुबह किसी दरख्त के नीचे सोता है और सारी रात मालिक सोया हुआ है, ये पहरेदारी कर रहा है और किसी को भी इसके घर में आने नहीं दे रहा। कहते हैं तू कुत्ते का मालिक है तो तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू राती जागे ते शैक सदावे, राती ते जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे। वो 4 साल बीमारी आ जाए तो लोग माज़अल्लाह अल्लाह के शिकवे करते हैं और तू जूते मारता है तो तेरा जानवर तेरे घर से जाने को तैयार
लोग बोरी में डाल के बंद करके छोड़ आते हैं, उसे पता है मालिक छोड़ गया है, लेकिन घर आने से पहले बिल्ली फिर आ जाती। राती जागे तू शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथू उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, पावे मालक हो मन सुते। ए तैथू उत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुते, तैथों उत्ते उठ बुलिया, चल यार मना ले, नहीं ते फिर बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते उन्हां थी चंगे। और वेखो ना मालक दे कर राखी कर दे, साबर भूखे नंगे। अपनी जिंदगी में कुछ मिजाज शुक्र वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे, अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है। फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो, मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले, तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे, ओ मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज़ है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफ़ा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हजरत अबुल हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह एक बात कर लूं? हुजूर ने फरमाया, कर लो। अर्ज की, हुजूर हमारे जिन जिन से भी ताल्लुकात है हम सब से बिगाड़ देंगे, हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर लूं? हुजूर ने फरमाया, करो। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा, तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आए, तो फिर हमसे ये फिराक ये बिछोड़ा सा नहीं जाएगा। हुजूर फिर आप वापस तो नहीं आएंगे? तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया, मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना, मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो। छोड़ के क्यों? हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था, ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है। 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तय्यबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे, और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे, जा जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं। नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में कयामत तक के लिए डेरा लगाया है। जा जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया, रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, कयामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। मदीने वालों ने ना एक दफा फिर एक मौका आया, मक्का फतह हो गया, तो फतेह मक्का के बाद ना एक जंग थी, उस जंग में ना कुछ माले गनीमत आया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत, ये एक मुअल्लिफतुल कुलूब कुरान पाक की इस्तिलाह है, तालीफ़े कल्ब के लिए माल देना। तो मक्के के लोग मुसलमान ज़्यादा हुए थे, नए हुए थे, हुजूर ने माल ज़्यादा दिया, सही हदीस में मौजूद है, ज़्यादा माल ज़रा महबूब ने उन लोगों को दिया। तो एक दो नौजवान अंसारे मदीना में से कहने लगे, अभी तो हमारी तलवारों से अहले कुरैश का खून टपक रहा है और माल उन्हें ज़्यादा मिल गया। तो हुजूर ने खैमे में अहले मदीना को जमा फरमाया, तुमने ये बात की है? सच बोलने वाले लोग थे। अर्ज की, हुजूर एक दो जवानों के मुंह से निकली है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ये कह सकते हो कि या रसूलल्लाह, इन लोगों ने तो आपको तकलीफ दी थी, हमने गुलामी की थी, तुम अगर कहो तो तुम सच्चे हो इस बात में कि यार निकलने पे मजबूर किया, हम थे जिन्होंने बाजू खोल के, कहो तुम ये बात। तड़प गए अहले मदीना। अर्ज की, हुजूर नहीं, हम तो अंधेरों में थे, आपकी बरकत से अल्लाह ने हिदायत का नूर अता किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके जरिए अल्लाह ने हमें
اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا؟ فرمایا مدینے والو، اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والو جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج، ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ۔ مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو سمجھ۔ حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی؟ جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسے تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا۔ حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نہ پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے۔ کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے، وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے، چلتے ہیں۔ لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے۔ حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے، تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے۔ یہ احسان مندی کا نہ ہونا، اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی، جیسا میں نے کہا کہ 1-2 احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا۔ دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ کوئی
اس میں دو رائے نہیں، اگر کوئی حق ادا کر سکتا تو کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے، حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں، ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں، ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں، اسناد لے رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ، سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں۔ فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے نا تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے، میں اسے وقت نہیں دے پایا، دین کے کام میں لگا رہا، لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے۔ فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں، شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں، لیکن میں دوسری شادی کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا، جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا، جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے۔ اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی۔ حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی، کیا عظمتیں ہیں، پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا، بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے، لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی، جناب حالہ بنت خولد، دروازے پر خاتون بولی، اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے، یہ تو ختیجہ کی بہن ہے، یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے، تو ختیجہ کی بہن ہے، حالہ کی، جلدی سے بلاؤ۔ کہتے وہ آ گئیں، بیٹھی چلی گئی۔ میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں، پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو سیدہ کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے، دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بڑی لڑی مبارک داڑھی کے قریب آنے لگی۔ محبوب فرمانے لگے جب لوگوں نے میرا حوصلہ توڑا تو عائشہ ختیجہ نے مجھے حوصلہ دیا، کہا لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، اور پھر کہا اللہ نے مجھے جو اولاد دی وہ بھی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے دی۔ وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے احسان بھلا نہ دو۔ وہ جس نے ایک موقع پر جب تم قرض میں الجھ گئے تھے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے وہ تمہیں ساری زندگی یاد رہی، اور جن بھائیوں نے، جس اہلیہ نے، جن دوستوں نے، ماں باپ نے، قریبی عزیزوں نے زندگی تمہارے نام کر دی وہ تمہیں بھول گیا ایک منٹ میں۔ اپنی زندگی احسان مندی والی ہو، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کریم محبوب کا ساتھ دیا۔ ایک موقع پہ نہیں درجنوں مواقع پر حضور نے فرمایا میں نے سب کی نیکیوں کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بازو تھام کے لے جاؤں گا رب ہی اسے اجر عطا کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو میرے کریم نے ہمیشہ، بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں میری اور جناب صدیق اکبر کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اور جناب صدیق حضور کے پاس چلے گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات سن کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں نے کہا بھی تھا، عرض بھی کی تھی، لیکن عمر فاروق مانے نہیں، یہ اگر کوئی بھائی معذرت کرے تو اس کی قبول کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں نا احساس ہونے پر منتیں کرتے دیکھے ہیں میں نے بھائی، اپنے بچوں سمیت آ کے بیٹھے دیکھیں اور چار یار غلطی ہو گئی تھی، وہ بندہ جس کی روزانہ لاکھوں غلطیاں رب معاف کرتا ہے،
وہ کسی کی ایک خطا بھی معاف نہیں ہے. شادی کا موقع ہے, منانے کے لیے جا رہے ہیں رشتہ دار, کہتے ہیں آج ہی تو ٹائم آیا ناراض ہونے کا, اور تیار ہی نہیں ہے, راضی نہیں ہوتے ہیں. یہ حدیث یاد رکھ لینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لایا, معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا, محبوب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے, یہاں نہ آئے. تیرا بھائی ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ تھا, کوئی شرعی معاملہ تھا تو بات اور تھی, ذات کے لیے بت بنا کے رکھے ساری زندگی, اور معافی دینے کو ہم تیار نہ ہوئے, احساس ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ جو آ گیا ہے وہ تو اب آ گیا, اب ہمیں درگزر کا حکم تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی, لیکن جناب عمر کے مزاج میں جلال تھا, وہ ناراض ہیں. حضرت صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, سارا مدعا عرض کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے گیا, اور جب میں گیا تو میں حال سارا سمجھ گیا. کہتے ہیں جب نبی پاک کی بارگاہ میں گیا تو جو حضور کے جملے تھے وہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کو کہاں سے کہاں لے گئے. محبوب فرمانے لگے عمر کیا تم میری خاطر ابوبکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ فرمایا جب سب یہ میری تصدیق کر رہا تھا, جب سب کی تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ابوبکر سینہ کھول کے میری حفاظت کر رہا تھا, تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے. احسان کسی کا تو یاد رکھا جائے. اور جو لوگ احسان مند تھے, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کے پیچھے پیچھے ہرن چل رہا تھا, وہ ذرا میرے قریب آیا تو میں نے اسے آ کے کہا کہ یہ ہرن تو بندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے, تیرے پیچھے کیسے چل رہا ہے؟ تو سعدی فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اس کا بچہ مر رہا تھا, میں نے بچایا ہے, میں نے اس کے بچے کو پانی پلایا ہے, گھاس کھلائی ہے, تو جب سے یہ دم ہلاتا ہلاتا میرے پیچھے ہے. حضرت سعدی فرماتے ہیں اس کے گلے میں رسی کوئی نہیں تھی, اور اگر اس کے گلے میں کوئی رسی تھی تو احسان کی رسی تھی جس سے وہ بندھا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. کوئی تو ایسی رسی, یہاں تو بھائی اتنا عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں, تو ایک دن فرما رہے تھے یار حد ہو گئی ہے, جن کو پڑھایا تھا لکھایا تھا وہ مقابلے میں آ کے بیٹھ گئے, ہم نے شاگرد بنائے تھے کہ دشمن تیار کیے تھے. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا, جس سے نیکی کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. بعض تو اسے حضرت علی کا قول بھی کہتے ہیں. اپنی زندگی میں یہ مزاج کبھی نہ بنائیں, کبھی نہ بنائیں, کبھی کوئی ایسی طبیعت کے اندر بات نہ لائیں. لوگ مختلف لوگوں کے بارے میں نام لے کے ٹھٹھا کرتے ہیں معاذ اللہ, اور بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں. ایک خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا. تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے, غریب ہو گئے, سب چھوڑ گئے, حالات کا تغیر بدلا. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں, مجبوری ہے, نمک خار ہوں, ان کے گھر کا نمک کھایا ہے, اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے, وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا. سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں, لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے, جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے, اب ایک ملتی آدھی آدھی کھائیں گے. رہنا یہیں پہ ہے, احسان مندی کا مزاج. اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں, اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت سے ناشکری, اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا, اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا, اس سے باہر آئیں. اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ باپ کے ہے, اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے, جس سے ہم تربیت لیتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے, جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں, وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ہیں ان کا حق ہے. اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے, میں بک جاؤں گا, لیکن اس کے حق سے میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے, جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا
تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ بدر کے لوگوں کو لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں، جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے۔ میرے دوست، جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے، کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا، کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، دو جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا۔ کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی، یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو۔ میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے، تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، پر امید ہے کہ آ جائیں گے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، اے جگہ ذرا بدا لو۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتی ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا، دین تو بڑا اعزاز دینے والا۔ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جد و جہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کہ یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں،
میرا ہی نام ہے, مجھے ہی لوگ جانتے ہیں, میرا ہی تعارف ہوتا ہے, لیکن میں تو ابھی آیا ہوں. تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا. جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا. جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں, جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے, یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے, ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا. لیکن ہم احسان ماننے کو تیار, یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں, پیر صاحب, علامہ صاحب سو رہے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی, ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا. او بھائی تو سویا ہوا تھا. اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر. احسان مندی کا مزاج نہیں. مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا. یہ بات نا, یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل, یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا. میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دوں. ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں, مطعم بن عدی کا, کافر ہے, مسلمان نہیں ہوا. بدر میں اس کا ذکر آیا. ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا, تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر کوئی اسے تکلیف نہ دے, اس دور کا رواج تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے. تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی. وقت گزر گیا, ایک دور کی بات تھی, ایک بات تھی, وہ دور گزر گیا. اس کے بعد بڑے دور آئے, اللہ نے معراج عطا کی, حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں, یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے, بدر میں اللہ نے فتح دی. جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا, یہ جو لوگ قیدی ہو کے آئے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے, تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے, قتل کر دیا جائے ان کفار کو, یہ بھی مشورہ تھا, فدیہ لے کے چھوڑ دیتا, بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی. تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی. صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا. محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا, کیونکہ فوت ہو گیا تھا, کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے, تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا فوراً ہی چھوڑ دیتا, چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے, اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے, بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے. بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے, لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے, یہ با ہے, اور نہیں یہ تا ہے, آنکھیں کھول کے دیکھ, 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے, یہ سا ہے. وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن کیا کریں بھول جاتے ہیں لوگ, نہیں یاد رہتا. وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے, پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا. پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں. یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے. ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ, اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا. حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا. اپنی زندگی, یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں, یہ بڑے بادب ہوتے ہیں, ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے, ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے, یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے, ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے, ان کی کوئی بہک ہوتی ہے, انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے, ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے, انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے, ان کی کوئی پشت ہوتی ہے. یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے.
और जो कहे कि मैं तो सारी मेहनत आप ही की थी, अबे भी कुछ नहीं सी दिता, भाई भी छट गए सन, फलाना भी तो भाई ओ भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है, ऐसा आज़ाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एहसानमंद बनाएं। हम बड़े लोगों के एहसानमंद हैं। आप यकीन करें, कभी सोचते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सोचते हैं यार तेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, कहाँ से वो लफ्ज़ लाएंगे जिनसे तेरे बड़े सारे ज़िंदगी में लोग होते हैं। बस अपना मिजाज एहसानमंदी वाला बनाएं, ना जज़ा दे सकें और ना कोई बदला दे सकें तो दुआ के तो अल्फाज अदा किए जा सकते हैं।